आज हम सबक आते हैं जो काम दूसरों के की पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको दूसरों की मदद करना कैसा लगता है? यानी दूसरों की हेल्प करके मदद करके आप कैसा महसूस करते हैं? चलें मैं आपको अपना बताती हूँ। मुझे दूसरों की मदद करके बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत ज़्यादा दूसरों की मदद करने को पसंद करती हूँ। यकीनन आपको भी दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता होगा और ये एक बहुत अच्छी बात है। चलें अब हम सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। देखते ही देखते कोरोना वबा पूरी दुनिया में फैल गई। कोरोना एक बीमारी का नाम है और वबा कहते हैं ऐसी बीमारी को कि जो एक इंसान से दूसरे इंसान को फौरन से लग जाए और जो बहुत जल्दी से दूसरे को लग जाए, फैल जाए। और देखते ही देखते का मतलब ये होता है कि फौरन तेजी से हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान भी इसकी लपेट में आ गया। लपेट में आ जाना एक मुहावरा है और इसका ये मतलब है कि यानी किसी चीज़ में फंस जाना। तो हमारे मुल्क में भी ये बीमारी आ गई। मरीजों की तादाद इतनी ज़्यादा हो गई कि अस्पतालों में तिल धरने की जगह न रही। तिल धरने की जगह ये भी मुहावरा है और इसका ये मतलब होता है कि बिल्कुल जगह ही ना बचे, जहाँ पर खाली जगह ही ना रहे। वबा को फैलने से रोकने के लिए हुकूमत ने स्कूलों में छुट्टियां कर दी और तमाम सरकारी और निजी इदारे बंद कर दिए। हुकूमत कहते हैं उन सब लोगों को कि जो किसी मुल्क को चलाते हैं, उसका सारा इंतज़ाम देखते हैं। तो हुकूमत ने क्या किया कि स्कूल भी बंद कर दिए और तमाम सरकारी यानी जो हुकूमत के अंदर काम करने वाले इदारे थे उन्हें भी बंद कर दिया। और निजी यानी कि निजी इदारे हम कहते हैं जिन्हें प्राइवेट इदारे, यानी जो किसी के अपने होते हैं, किसी इंसान के अपने ज़ाती होते हैं, सरकार के नहीं होते। लोग घरों में कैद होकर रह गए, यानी घरों में बंद हो गए। गली कूचे वीरान और सड़कें सुनसान थीं। गली कूचे यानी हर गली, वीरान और सड़कें सुनसान। वीरान होना यानी ऐसा लगना कि यहाँ पर तो कोई रहता ही नहीं है, उजड़ा हुआ लगना। और सुनसान का भी यही मतलब होता है। बाज लोगों के घरों में खाने पीने का सामान खत्म हो गया। बाज यानी कि कुछ। गरीब लोगों की ज़िंदगी ख़ास तौर पर बहुत मुश्किल हो गई। ख़ास तौर पर यानी सबसे ज़्यादा। ऐसे हालात में एक दिन एहसान के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक हुई यानी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। एहसान के अब्बा जान सिद्दीक साहब घर से निकले। एहसान भी उनके साथ था। बाहर दो अफराद मुंह पर मास्क चढ़ाए दूर दूर खड़े थे। यानी देखें, इस तरह आपने भी मास्क पहना होगा कोरोना के दिनों में। और अफराद फ़र्द की जमा है और फ़र्द कहते हैं किसी भी शख्स को, इंसान को। चलें आगे पढ़ते हैं कि फिर क्या हुआ। सिद्दीक साहब ने इन दोनों अफराद को सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर उन दोनों ने सिद्दीक साहब से कोई बात की, जिसके बाद सिद्दीक साहब घर गए। एक थैला आटा, खाने पीने का सामान लिया और उनकी गाड़ी में डाल दिया। और सिद्दीक साहब ने उन्हें कुछ रकम भी दी, जिसका उन्होंने शुक्रिया अदा किया और चल दिए। रकम यानी कि कुछ पैसे भी दिए। एहसान ये सब कुछ देख रहा था। उसने सिद्दीक साहब से पूछा, अब्बा जान, ये कौन लोग हैं? सिद्दीक साहब ने ये जवाब दिया, बेटा, ये खिदमत खल्क की एक तंजीम के लोग हैं। ये मुश्किल हालात में गरीबों, नादारों और ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। खिदमत खल्क का मतलब होता है लोगों की मदद करने वाले। और तंजीम, तंजीम का लफ्ज़ देखिए, तंजीम हम कहते हैं कि जब कुछ लोग आपस में मिलकर किसी भी काम का बंदोबस्त करें, किसी काम को चलाएं, उसे हम तंजीम कहते हैं।
یہ مشکل حالات میں غریبوں نادار بھی غریب ہی کو کہتے ہیں اور ضرورت مند یعنی جسے کسی چیز کی ضرورت ہو۔ آگے پڑھتے ہیں۔ احسان: ابا جان، یہ لوگ سامان کہاں لے کر جائیں گے؟ صدیق صاحب: یہ لوگ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ضروری چیزیں تمام لوگوں کو دیتے ہیں، مثلاً ماسک اور سینیٹائزر وغیرہ۔ باقی کھانے پینے کی چیزیں امیروں سے لے کر ضرورت مندوں تک پہنچاتے ہیں۔ امیروں، امیر کی جمع ہے، اور امیر ہم اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس بہت سارا سامان ہو اور بہت سے پیسے ہوں۔ سینیٹائزر کہتے ہیں کہ ایک یہ لوشن کی طرح کی چیز ہوتی ہے، جس طرح سے صابن ہوتا ہے نا۔ صابن تو دیکھیے وہ لکوڈ کی طرح تو نہیں ہوتا، لیکن لوشن جس طرح سے ہوتا ہے لکوڈ فارم میں پانی کی طرح تھوڑا تھوڑا، تو یہ بھی اسی طرح کا ایک چیز ہوتی ہے جس کو لگانے سے جراثیم مر جاتے ہیں، یعنی جراثیم نہیں رہتے ہمارے ہاتھوں پر۔ تو جب کرونا وبا آئی تھی تو لوگ اس کا استعمال بہت زیادہ کرتے تھے تاکہ اس جراثیم سے، اس وائرس یعنی اس جراثیم سے جو پھیل رہا ہے، اس سے بچا جا سکے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دکانیں، بازار، معاف کیجیے گا، اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دکانیں، بازار اور ریسٹوران بند ہیں۔ اس وبا سے وہ لوگ زیادہ متاثر ہوئے ہیں جو دن کو محنت مزدوری کر کے شام کو اپنی اور اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرتے تھے۔ متاثر ہونا یعنی ان پر اس وبا نے، اس بیماری نے زیادہ اثر کیا ہے، یعنی فرق ان کو زیادہ پڑا ہے۔ اب انہیں کام نہیں مل رہا، وہ خالی ہاتھ ہیں۔ یہ لوگ ضرورت کی چیزیں ایسے لوگوں میں مفت تقسیم کرتے ہیں۔ مفت یعنی بنا کسی پیسوں کے، بنا کسی اور چیز کے، اور تقسیم کرنا یعنی کہ بانٹنا، دینا، تاکہ ان کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ احسان: ابا جان، یہ لوگ صرف کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کرتے ہیں؟ صدیق صاحب: بیٹا، ان لوگوں نے کرونا کے مریضوں کے علاج کے لیے خصوصی مراکز صحت بنائے ہیں، جہاں ڈاکٹر اور دیگر طبی عملہ اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل حفاظتی سامان کے ساتھ موجود ہے۔ خصوصی یعنی خاص طور پر، یعنی صرف اسی وجہ سے مراکز، مرکز کی جمع ہے، اور مراکز صحت یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ ایسی جگہیں بنائی ہیں، جیسا کہ کلینکس آپ سمجھ لیں، کچھ ایسی جگہیں بنائی ہیں کہ جہاں پہ ہر وقت ڈاکٹر بھی موجود ہیں اور دیگر طبی عملہ کہتے ہیں میڈیکل کا، یعنی ایسے کچھ لوگوں کا گروہ جو میڈیکل کے کام کو، ڈاکٹر کے کام کو جانتا ہو، جیسا کہ نرس وغیرہ اور دیگر، تو وہ لوگ بھی اور ڈاکٹر بھی موجود رہتے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ اس وبا سے مقابلہ کر سکیں۔ اب مقابلہ کرنے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ لڑائی کی جائے گی اس وبا سے، بلکہ مقابلے کا یہاں پر مطلب ہے کہ اس بیماری سے لوگوں کو بچا سکیں، ان کا علاج کر سکیں۔ حفاظتی سامان یعنی وہ تمام سامان جو اس بیماری کے علاج کے لیے چاہیے۔ احسان: اچھا، تو یہ لوگ غریب اور مجبور لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ مجبور کہتے ہیں جن کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہو اور جو اپنی مدد خود بھی نہ کر سکتے ہوں، اور خدمت کرنا یعنی ان کی ہیلپ کرنا، ان کی مدد کرنا۔ صدیق صاحب: ہاں بیٹا، کسی لالچ اور غرض کے بغیر صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کی مدد کرنا خدمت خلق کہلاتا ہے۔ لالچ اور غرض آپس میں ہم معنی ہی ہیں۔ لالچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کام کے کرنے میں ہمارا کوئی مطلب چھپا ہو، یعنی ہمیں کچھ، ہمارے دل میں ایسی بات ہو کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو اس کے بدلے میں ہمیں کچھ ملے گا، تو جب ہم دل میں ایسی کوئی بات رکھتے ہیں اسے ہم لالچ کہتے ہیں۔ اور غرض بھی اسی کا مطلب ہوتا ہے، یعنی کوئی مطلب رکھنا۔ مگر یہ لوگ جو ہیں یہ بغیر کسی مطلب کے یہ کام کرتے ہیں، اور کس لیے کرتے ہیں؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کی رضا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف اللہ راضی ہو جائے، یعنی کہ اللہ اس کام سے خوش ہو جائے ہمارے۔ اور اس کام کو کیا کہا جاتا ہے؟ خدمت خلق۔ خلق مطلب یعنی لوگ، اور خدمت خلق یعنی لوگوں کی خدمت، یعنی لوگوں کی مدد۔ پاکستان میں خدمت خلق کی کئی تنظیمیں کام کرتی ہیں۔ احسان:
کیا خدمت خلق کی یہ تنظیمیں صرف وبا کے موقع پر کام کرتی ہیں؟ صدیق صاحب: بیٹا، یہ تنظیمیں ہر قسم کی قدرتی آفات میں لوگوں کی مدد کرتی ہیں۔ قدرتی آفات، آفت کی جمع ہے، اور قدرتی آفات ہم ان چیزوں کو کہتے ہیں، یعنی ایسی کوئی مصیبت، ایسی کوئی مشکل ہم پر آ جائے کہ جس میں ہمارا کوئی بس نہ چلے، یعنی ہم کچھ نہ کر سکتے ہوں اور نہ ہی وہ ہماری وجہ سے آئی ہو، جیسا کہ آپ یوں سمجھ لیں زلزلہ، سیلاب وغیرہ۔ یہ سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے کام آتی ہیں۔ دیکھیے اب یہاں پر وضاحت مل گئی نا، سیلاب سے متاثرہ یعنی جن لوگوں پر سیلاب کی وجہ سے انہیں کوئی نقصان ہوا ہے، اثر ہوا ہے۔ اور سیلاب آپ کو پتہ ہے نا، ایک قدرتی آفت کا نام ہے، ایک مصیبت کا نام ہے، اور جس میں ہوتا کیا ہے کہ دریاؤں اور سمندروں کا پانی اپنی اپنی جگہوں سے نکل کر ایسی جگہوں پر بھی آ جاتا ہے کہ جہاں پر لوگ رہتے ہیں، اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کو نقصان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تنظیمیں عام حالات میں بھی لاچار، بیمار اور غریب لوگوں کی مدد کرتی ہیں۔ عام حالات میں یعنی عام طور پر بھی، لاچار بھی ہم کہتے ہیں ایسے ہی انسان کو کہ جو مجبور ہو۔ زخمیوں کو ہسپتال پہنچانے کے لیے ایمبولینس مہیا کرتی ہیں۔ ایمبولینس ایک خاص قسم کی گاڑی کا نام ہوتا ہے جو کہ اسپتال ہی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ زخمیوں کے لیے خون کا بندوبست کرتی ہیں، ہسپتال بناتی ہیں، غریب طالب علموں کو وظائف دیتی ہیں۔ وظائف وظیفہ کی جمع ہے، اور وظیفہ کہتے ہیں کہ جب کسی کی تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے یا تعلیم جاری رکھنے کے لیے اسے کچھ پیسے دیے جائیں تو اسے ہم وظیفہ کہتے ہیں۔ اور بے روزگاروں کو قرضے فراہم کرتی ہیں۔ بے روزگار یعنی جن کے پاس کوئی کام نہیں ہو۔ قرضے دینا یعنی کسی کو پیسے ادھار دینا، فراہم کرنا یعنی کہ دینا۔ احسان: ابا جان، یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں بڑا ہو کر احسان: ابا جان، یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں بڑا ہو کر خدمت خلق کا کام کروں گا اور لوگوں کے کام آؤں گا۔ صدیق صاحب مسکراتے ہوئے: بڑے ہونے کا انتظار کیوں؟ آپ اس وقت بھی خدمت کے کام کر سکتے ہیں۔ احسان چونک کر: وہ کیسے؟ یعنی حیران ہو کر۔ صدیق صاحب نے کہا: اپنی جیب خرچ سے مجبور لوگوں کی مدد کر کے۔ جیب خرچ کہتے ہیں اس چھوٹی سے رقم کو، یعنی ان تھوڑے سے پیسوں کو جو روز بچوں کو دیے جاتے ہیں، جیسا کہ آپ کو بھی ملتے ہوں گے۔ احسان نے کچھ دیر سوچا، پھر اپنی جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکالا اور اپنے ابا جان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا: اگلی دفعہ جب یہ لوگ آئیں تو ان کو میری طرف سے دے دیجیے گا۔ تو آج ہم نے سبق آتے ہیں جو کام دوسروں کے کی پڑھائی کی